बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब में उस्ताद अतीक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे पे डील की बात हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि डील मांगी जा रही है, दूसरी तरफ से इनकार किया जा रहा है। डील डील की बातें पाकिस्तानी सियासत में नई नहीं है, इस वक्त भी ज़ेर बहस हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी है, KPK की हुकूमत पर सवालिया निशानात हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। वहीं पर अगर वफाक की बात की जाए, हुकूमत पाकिस्तान की बात की जाए, तो महंगाई की शरह में जो इजाफा या गुर्बत की शरह में जो इजाफा सामने आ रहा है IMF के विजिट से पहले, और जो IMF की शराइत के बाद मज़ीद सख्तियाँ की जाने जा रही हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कहा जा रहा है कि आपके लिए टैरिफ जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, मुख्तलिफ कैटेगरीज इसकी बना दी जाएंगी। वो कैलकुलेट कैसे होंगे, किस तरीके से आपकी अनडॉक्यूमेंटेड मनी आज भी पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब के जो सख्त बयान हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या सियासी तौर पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा किया जा रहा है अपोजिशन पे, क्या इसके पीछे हिकमत अमली है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब सीनियर तहज़ीरकार हमारा साथ दे रहे हैं, अहमद वली साहब सीनियर तहज़ीरकार हमारा साथ दे रहे हैं, जावेद बलोच साहब सीनियर तहज़ीरकार हमारा साथ दे रहे हैं, आरिफ अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजीम साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करूँगा और जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो हुकूमत भी बड़ी सख्ती से इनकारी है डील के मामले पे, दूसरी तरफ अपोजिशन भी यही कह रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से कोई डील की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं से लिंक कर दिया जाता है। आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया उसामा। ये बात तो हुकूमत और अपोजिशन या हुकूमत और PTI के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा होता अगर आप PTI के दोस्त से पहले पूछ लेते, उनसे भी हमें भी पूछ पता लेते चल हैं जाता। उनसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन लेकिन जहाँ तक जी जी जी। जहाँ तक हम जहाँ तक तजर्बा है और मुशाहिदा है, उसके इम्कानात तो अपनी जगह पर हमेशा मौजूद होते हैं। फरीकैन के दरमियान गुफ्तगू कभी टूटती नहीं है, और पार्लिमानी जमहूरियत में और कैदी और सरकार में कभी नेगोशिएशंस नहीं टूटती। मामला तो ये होते हैं कि कहाँ जाके दोनों एक नुक्ते पर पहुंच जाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये मुझे भी सूट करता है और आपको भी सूट करता है, लिहाजा इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि दोनों फरीकैन इस बात पर राजी हो गए कि इस नुक्ते पर हमारा इत्तेफाक हो गया है, लिहाजा मामला को तय कर लिया जाए? वो मामला दो तीन सूरतों में तय हो सकते हैं। एक तो ये है कि अदालतों के जरिए उनको रिलीफ मिल जाए, और रिलीफ लेकर देना हुकूमत ज्यादा कंफर्टेबली काम ये कर सकती है। दूसरा ये कि वो बीमार हों और किसी हॉस्पिटल में हों, और वहां से उनको ये कहा जाए कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आप बैरून मुल्क चले जाएं। तीसरा ये है कि आप एक एग्रीमेंट करें, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया था या उससे पहले मुख्तलिफ और लोग करते रहे, उस तरह के एग्रीमेंट करें और चले जाएं। और जाके वहाँ क्या सूरत हाल होगी, आप कहाँ जाएंगे, ये तय ना हो, ये पता ना हो, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि नताइज क्या निकलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद वली साहब, PTI का बानी PTI का ये ऐलान के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब दीगर क्या ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, मुज़ाकरात की बात जो है वो तो रुकती है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके बगैर तो कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि उनका तो ये मानना है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं या हुकूमत है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि जिनसे मुज़ाकरात हों, बातचीत हो। अब ये रिसेंटली जो डील का मामला निकला है, वो निकला है अली अमीन गन्नापुर से, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह से। राना सनाउल्लाह ने भी सेकंड किया उनको, अली अमीन गंडापुर को, कि जी बिल्कुल जी डील तो होने वाली थी, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। तो ये बात जो है ऑब्वियसली उसके जो सपोर्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनमें ये है कि इमरान खान डटा हुआ है। यानी ये बात जो राना सनाउल्लाह ने की है, इसमें वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका गया है तहरीक इंसाफ के जो ऐसे लोग या लीडर्स या जो सपोर्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जी इमरान खान किसी किस्म की डील नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जब इमरान खान ट्वीट करते थे तो वो कहते थे कि बात सिर्फ मुक्तदरा से होगी, यानी आसिम मुनीर साहब से बात होगी, नीचे किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, तो मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता। अब ये बातें आ गई जी कि नीचे जो दूसरी पार्टी है बाकी सारी, वो तो चाहते हैं कि कोई बातचीत हो ताकि कोई हम सियासत करें, सियासत के मैदान में रहें। लेकिन जो इमरान खान का स्टैंस है, और इवन उनकी जो वाइफ है और उनकी जो सिस्टर है रीमा खान, वो इस नुक्ते पे आने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बीच में डील का जो इशू बढ़ा जब, तो फैसल वार्डा की आपने बात सुनी होगी कि वो ये कहते हैं कि ये जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि डील की बात हुई थी, कौन सी डील की बात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी?
جو علی امین گنڈا پور نے جو بات کی تو اس کے اوپر جو محسن نقوی ہیں ان کی بھی پوائنٹ سامنے آیا کہ جی ٹھیک ہے سنگرانی کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آپ جلسہ کر لیں، باقی کوئی ایسی چیز کہ رہائی کے اوپر کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں، یعنی کہ بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے آپ نے آصف زرداری صاحب کی بھی جو تقریر حال ہی میں سنی ہے تو اس سے یہ امپریشن گیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کی جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، یعنی کہ جو الزام آ رہا تھا حکومت کے اوپر کہ حکومت جو ہے اتنا ہارڈ سٹینس یا انگیج نہیں کرتی، یعنی کہ بیانیہ جو ہے مؤثر طریقے سے سامنے نہیں رکھتی، یا جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی بڑی کمزور ہوتی ہیں جس میں میڈیا پہ وہ ہائی لائٹ نہیں۔ جی اسی پارٹی تحریک انصاف جو ہے عمران خان جو ہے ان کا بیانیہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ تو ریسنٹلی جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ڈومینیٹ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ میڈیا میں آپ دیکھیں اس وقت پروگرامز ہو رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا، علی امین گنڈا پور نے یہ کہہ دیا، فیصل وارڈا نے یہ کہہ دیا، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دوسری طرف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان جو کہ ڈومینیٹ کرتے ہیں سارے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس وقت بات ایک ہی ہو رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہہ دیا، علی امین گنڈا پور نے کیا کہہ دیا، فیصل وارڈا نے کیا کہہ دیا، اور پریزیڈنٹ زرداری نے ہی کہہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ابھی ڈیل کی بات چیت شروع نہیں ہوئی، تو یہ صرف ہنگامہ جو ہے وہ میڈیا کی سطح تک ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ بلوچ صاحب کیا کس سے کروٹ اونٹ بیٹھے گا؟ صرف بیانات کی حد تک معاملات رہیں گے یا کچھ مذاکرات اس طرف بھی بات جائے گی؟ دیکھیں اسامہ، شکریہ آپ نے وقت دیا۔ دو تین چیزیں ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈیل کس کے لیے ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیل کے لیے آپشن کیا ہیں، تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں اور حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، اور حکومت جو ہے وہ کیوں ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، یا تحریک انصاف ڈیل کیوں کرنا چاہ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا ایک اسٹانس ہے کہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو رہا کیا جائے اور اس حصے میں جو ہے وہ حکومت اپنا رول پلے کرے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے، اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں بات کریں۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا ایک ہی سٹانس ہے کہ انہیں جیل سے باہر نکالا جائے اور یہ جو حکومت بیٹھی ہے اسے فارغ کیا جائے اور تحریک انصاف کی حکومت کو بنا دیا جائے۔ ایسا ممکن ہو نہیں سکتا۔ اب یہ جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک قیدی کے لیے اسامہ یہ بڑا ریلیف ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کے علاج پہ جو بات کی جائے، اس کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے، اس کی باقی جو ضروریات ہوتی ہیں جیل کے اندر وہ پوری کی جائیں۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قیدی کو فیسیلیٹیٹ جب کرتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے، ہم اسے کہتے ہیں ریلیف بڑا مل گیا ہے، لیکن اس قیدی کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور بڑی یہ جیل کٹی ہوئی ہے ان سے ہماری جب بات ہوتی ہے کہ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو اسے ایک ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ایک ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ ڈیل کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیف کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ضرورت ہے۔ جب فرینڈ آف کورٹ کی ملاقات ہوئی تھی جیل کے اندر تو انہوں نے باہر آ کے جب یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ ان کا کھانا ٹھیک ہے، ان کی بیرک ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میری آنکھ بچاؤ، میری آنکھ کا کچھ کرو تاکہ میرا یہ معاملہ حل ہو۔ تو تحریک انصاف کے پاس جو ہے نا آپشن بڑے لمیٹڈ سے ہیں، وہ انہیں کسی نہ کسی آپشن پہ جانا پڑے گا۔ حکومت جو ہے، اب دیکھیں حکومت ڈیل اس وقت کرتی ہے جب حکومت پھنسی ہو، جب حکومت پہ اتنا پریشر ہو کہ آپ جو ہے وہ چاروں سائڈ سے اپوزیشن نے گھیرا ہو یا جو ہے وہ تحریک انصاف نے گھیرا ہو، تو آپ نے حال دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ یہ دھرنا جاری رہا، کے پی کے ہاؤس سے باہر جو ہے وہ دھرنا آ نہیں سکا، کے پی کے اندر جو ہے وہ آپ نے مختلف مقامات جو ہے وہ موٹر ویز بند کر دیں، باقی جو ہے وہ عوام کو جو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے آگے بات بڑھ نہیں پائی۔ تو اس لیے جو ہے وہ سیاست گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، جب بیٹھتے ہیں ڈائلاگ کرتے ہیں تو آپ کسی کی بات سنتے ہیں، آپ کسی کی بات مانتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں،
تو یہ بیچ کا راستہ نکالنا پڑتا ہے، جو کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس موو میں بالکل نہیں ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات سما کہ جب تک تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں تو کئی تحریک انصاف کے کئی ایسے سیاستدان ہیں جن کی سیاست چل رہی ہے. جب وہ باہر آ جائیں گے تو تحریک انصاف کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک مین پوائنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کئی لوگوں کی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی. اب علی مین گنڈا پور اور سہیل افریدی کے درمیان جو بات چیت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی اسی معاملے پہ ہے کہ علی مین گنڈا پور کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا، سہیل افریدی کو لایا گیا، اور سہیل افریدی کو جو ٹاسک دیا گیا اس کے بعد بھی آپ نے حالات دیکھ لیے. تو معاملہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کوشش کرتے ہیں کسی معاملہ کو حل کرنے کے لیے تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عارف عباسی صاحب، جی عارف عباسی صاحب، سر اگر ڈیل نہیں ہو رہی تو پھر پریشرائز کس چیز کا کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ پھر احتجاج کس چیز کا ہے؟ پھر مطالبات کس چیز کے ہیں؟ کیونکہ اگر کیسز کی بات ہے، خان صاحب کو رہا کرنے کی بات ہے تو کیسز عدالتوں میں ہے. اس کے اوپر بڑا واضح طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جیسے نواز شریف کا فیصلہ عدالتوں نے کیا تھا ویسے عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. تو پھر آپ کی طرف سے احتجاج کس لیے کیا جا رہا ہے اگر ڈیل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ 3-4 چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. میرے بھائی جو تجزیہ کر رہے ہیں شاید ان کو ون بائی ون کر لیں. سیاست اور ریاست یہ دو لازم و مظلوم چیزیں ہیں. ریاست چلتی ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا لا. وجود میں آئی ہے جو منبع ہوتی ہے قانون کا، اس کی لیجٹیمیسی عوام میں نہیں ہے. پھر آپ ڈیل تو آؤٹ آف کوشچن ہے، نو ڈیل. یہ ہوتی ہے بات چیت کے لیے ٹی آرز ہوتے ہیں، ایجنڈا ہوتا ہے. وہاں آپ ان لیجٹیمیس جو حکومت ہوتی ہے بعض اوقات طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ جو آئی ہوتی ہے اس سے بھی عوامی نمائندے بات کرتے ہیں راستہ نکالنے کے لیے. اس لیے ڈیل کا تو آپ لفظ استعمال کریں گے. بات باقی رہے گی بات چیت ہوتی ہے ٹی آرز پہ. اس وقت جو پریزنٹلی جو مسئلہ یہ ہے، نہ ڈیل ہے نہ مذاکرات ہیں. اس وقت مسئلہ ہے عمران خان کی صحت کا، جو قانونی اور آئینی طور پہ ریاست کے پریزنر ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آئین میں دیے گئے حقوق کے مطابق، جیل کے مینول کے مطابق ان کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ دی جائے. اس ٹائم ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہوئی، کس کی نیگلیجنسی تھی، کس وجہ سے ہوئی، کیوں بر وقت طبی امداد نہیں دی گئی، یہ مسئلے ہیں. پھر ان کے جو بلڈ ٹیسٹ ہوئے، ان کے جو باقی ٹیسٹ ہوئے، سر اس کے اوپر تو اب آگئی ہے ساری بات کہ ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے. نہیں میری بات سن لیں. یہ بات کسی ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. نہیں سر میں صحت کی بات کر رہا ہوں کہ صحت کے اوپر بھی آئین قانون اور جیل مینول کے مطابق آپ بتائیں کیا پرزنر کا یہ حق نہیں کہ اس کی فیملی کو اگر وہ بیمار تو اس کی صحت کے بارے میں مطلع کیا جائے؟ کیا یہ پیشنٹ کا یا اس پرزنر پیشنٹ کا یہ حق نہیں ہے اس کے جو کیے گئے کہ اس کی رپورٹ اس کے ساتھ شیئر کی جائے؟ کیا پرزنر کا یہ حق نہیں ہے کہ ان ڈاکٹروں سے اس کا علاج نہ کرایا جس پہ وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا، اس کی مرضی کے بغیر ان ہاسپٹلز میں وہ اس کو نہ لے کے جایا جائے جس پہ اس کو اعتبار نہیں ہے؟ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں پوری پارٹی اور صرف عمران خان کی صحت کے بارے میں ہے، اور ہم آئین قانون اور جیل مینول کے نہ اس میں نہ ہم اس پارلیمنٹ کو لیجٹیمیٹ سمجھتے ہیں، نہ اس وقت ملک کا جو آئین کا حلیہ بگڑ گیا 26 اور 27 کی طرف، نہ یہ پک اینڈ چوز عدلیہ چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا رائٹ سر بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب آپ کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ٹھیک ہے. جی جو عدالت بنی اس کا کیا حال ہوا، ان چیزوں کو ہلاتے رکھیں، خان کی صحت پہ بات کریں. جی میں سر یہ تھوڑا سا وہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں جس کو آپ مانتے نہیں ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو آپ میری بات سنیں سر، میری عرض سن لیں کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے. میں اپنی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اسی آئین کے تحت جو ہے آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن بنا، آپ اس کا حصہ بنے تو آپ سسٹم کا حصہ ہیں بھی صحیح. وہاں سے جو گورنمنٹ آپ پہ بلیم کرتی ہے کہ آپ بیٹھتے بھی ہیں، سیلری بھی لیتے ہیں، مراد بھی لیتے ہیں اور اس سسٹم کو مانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا انتخابی نشان چھین کے
ہماری پارٹی کو ایک قسم کا ختم کر دے گا. عبداللہ صاحب ہماری تو ڈفرنٹ بات کر مخصوص رہے ہیں نا سر. نشستیں صرف اس وجہ سے واپس لے لی گئیں کہ ہمارا انتخابی نشان نہیں تھا. میں آپ کے پاس وکٹم بیٹھوں, مجھے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ نے ڈسکوالیفائی کیا, جو پارلیمنٹ کا ممبر تھا. وہی میں میرے پیپر ایکسیپٹ ہوئے, وہی پیپر جا کے یہ اس الیکشن میں میرے پیپر قاضی فائز عیسیٰ نے ریجیکٹ کرتے. تو آپ چھوڑ دیں, جو پارلیمنٹ کا حال ہے, جو پارلیمانی لیڈر یا پارلیمانی ممبر جس طرح ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس وقت جو موجودہ ایٹ دا کرنٹ سچویشن, ہم صرف عمران خان کی صحت پہ, ان کو جو جائز سہولیات جیل مینول کے مطابق ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب جی, ایجنسی کی وجہ سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سر عظیم چودھری صاحب, ابھی یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے, اس کے اندر تو حکومت بڑے واضح طور پہ بتا چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی عمر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عمر میں بھی ان کی آنکھ جو ہے وہ دونوں آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہے. پی ٹی آئی اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے, یعنی انفارمیشن تک رسائی ابھی تک عوام کو نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ پی ٹی آئی کنٹراڈکشنز کا شکار ہے. میرے جو دوست ابھی بات کر رہے تھے وہ آئین قانون جیل مینول کی, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, نہ عدالتوں کو مانتے ہیں. تو ریلیف کہاں سے لیں گے؟ یا حکومت سے گفتگو کر کے ریلیف لیں گے, یا عدالتیں ان کو ریلیف دے سکتی ہیں؟ آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں کہ وہ آ کے جیل کے دروازے اوپر کر دیں اور یہ نکل کے باہر چلے جائیں. اور صرف یہ اتنی بات نہیں ہے, یہ بہت سادہ سی بات کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. کیا عمران خان کو رہا کرنے کے بعد ساری صورت یہ لفظ نہیں کہا جی. عباسی صاحب جو آپ رہائی کے بارے میں انہوں نے کوئی بات فرما دیجئے, میں پھر عرض کر دوں گا. جی عباسی میں صاحب, کہہ رہا ہوں ہمیں اس وقت خان کے علاج کی جیل مینول کے مطابق ضرورت ہے. رائٹ عباسی صاحب, ان آپ کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ان کے ساتھ رپورٹس نہیں شیئر کی جا رہی, ان کو ان کی مرضی کے ڈاکٹر نہیں دیے جا جی رہے, بالکل ٹھیک ہے سر, سن لیجئے گا, آپ نے نہیں کہی ہوگی. ہم اس پہ بات, اچھا عباسی صاحب آپ نے بات نہیں کی ہوگی, لیکن پی ٹی آئی کے ملٹیپل لیڈرز یہ بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. سن لیجئے چودھری صاحب رہائی کو. فورس بن رہی ہے سر, رہائی فورس بن رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی چودھری صاحب پلیز کمپلیٹ کیجئے گا. جی جی پلیز. میں آپ کی بات میں بولا نہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بات پوری کر جی لوں. آپ پلیز. کا رائٹ ہے, آپ جب بھی چاہے مجھے انٹرپٹ کیجئے, لیکن نہیں کریں گے تو صورت یہ ہے کہ اگر یہ رہائی نہیں چاہتے, بینائی چاہتے ہیں, تو ان کو کس نے بتایا کہ ان کی بینائی جو ہے وہ نہیں ہے؟ اور یہ کس نے بتایا کہ علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کون سے ذرائع ہیں ایسے جس کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا؟ اگر یہ ہمیں بتا دیں تو ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی. اور یہ جو فرینڈ آف کورٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ فرینڈ آف کورٹ تو 300 مقدمات میں وہ کہہ رہے ہیں میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں. ٹھیک ہے, وہ فرینڈ آف کورٹ موجود ہیں اور گئے تھے جیل میں, جا کے ان کی گفتگو ہوئی, صورتحال بتائی, انہوں نے ہی آ کے بتایا اور ان کو رپورٹ بھی دی گئی. ایسا ممکن نہیں ہے عباسی صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ رپورٹ شیئر نہیں کی گئی. رپورٹ شیئر کرنے والے نے شیئر کی ہوئی ہے, اور یہ جو گوہر صاحب کو بلا کے ڈاکٹرز کے ساتھ گفتگو کروائی گئی تھی, یہ کیا شیئر نہیں تھا؟ کیا کوئی کاغذ ہی دیا جائے لکھ کے کہ یہ ہم شیئر کر رہے ہیں, اور اس کی تصویر بنوا کے دیوار پہ لگا دی جائے کہ یہ شیئر کرتے ہوئے کی تصویر ہے؟ ایسے نہیں ہوا کرتا. حکومت اور قیدی کے درمیان گفتگو کا راستہ صرف سپرنٹینڈنٹ جیل کا دفتر ہوا کرتا ہے, اور جیل کا دفتر موجود ہے, جیل خانہ جات کے دفاتر بھی موجود ہیں, اور یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ گفتگو بند نہیں ہوئی گفتگو چل رہی ہے. اگر رات کو ہاسپٹل رہ کے گئے تھے تو عمران خان صاحب سے بات کیے بغیر اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بات کرنے کے نتیجے میں ہی انہوں نے یہ کہا ہوگا نا کہ جی مجھے آپ ہاسپٹل لے چلے, چونکہ جیل کی جو ہاسپٹل کی سہولیات ہوتی ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. اگر عباسی صاحب جیل کبھی جائیں تو جا کے دیکھیں کہ وہاں ہاسپٹل میں کیا سہولیات ہیں, اور ہر قیدی کو ہے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کا علاج کے لیے. کیا اور باقی لوگ نہیں گئے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں گئے؟ کیا اعجاز چودھری نہیں گئے؟ کیا محمود الرشید نہیں گئے؟ یہ لوگ گئے ہیں باہر, مجھے پتہ نہیں ہے. سرفراز صاحب بھی باہر گئے. مختلف اوقات میں مختلف قیدیوں کو اگر کوئی تکلیف ہو تو جیل مینول ہی یہ کہتا ہے کہ انہیں سہولت دی جائے گی, اور دی جاتی ہے. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ یہ جیل مینول کا ذکر کرتے ہیں, تو جیل مینول جیل میں بیٹھ کے پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالنے کی اجازت دے دیتا ہے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کام ہو جائے؟ اور اگر یہ چاہتے ہیں, نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگ سکتی تھیں جہاز میں, جہاں سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا تھا, تو جیل رولز کی وائلیشن کے نتیجے میں بھی تو بیڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں. جیل میں ہی پہناتے ہیں, باہر نہیں پہناتے.
دیکھ لیں یہ کیا چاہتے ہیں. اگر یہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائیں، جو کہ یہ نہیں کرانا چاہتے، اور ملک کے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے ایک کنسنسس چاہیے. اور اب تو بات بہت سارے دوست یہ کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک طویل مدتی قومی حکومت کی بات بھی ہو رہی ہے، اور وہ بغیر مذاکرات کے نہیں ہوگی. اس میں یقیناً پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے گا. اور کیا وہ لوگ حکومت کے ساتھ ہوں گے، یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے، اور علیمہ خان صاحبہ ان کو ڈکٹیشن دیں گی؟ یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر جو تضادات ہیں، پہلے اس کو تو یہ ٹھیک کر لیں. یہاں تو جس کو انہوں نے لیڈر بنایا وہ اکیلا مچان پہ بیٹھا نظر آتا ہے، ساتھ کوئی نظر نہیں آتا. 12 14 15 لوگ اگر نیشنل اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائے تو نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کی روایت تو پرانی ہے، کوئی نئی روایت نہیں ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے. احتجاج کرنا نا احتجاج کا ذریعہ ہوتا ہے، اور احتجاج تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹوکن کے طور پر بتایا جائے کہ ہمارے یہ گریونسز ہیں، ان پر بات کی جائے. احتجاج کے نتیجے میں بھی بات ہی ہوتی ہے، اور بات کرنے کے نتیجے میں بھی بات ہی ہوتی ہے. اگر یہ بات کرنے کو تیار ہوں گے تو بات ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں تیار ہوں گے تو اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاکروں میں گفتگو کریں گے کہ ہمیں صحت چاہیے، ہمیں بینائی چاہیے، ہمیں گفتگو چاہیے، ہمیں رہائی چاہیے. اور ان کو کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب سر بتائیے گا، ابھی تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو پا رہا. میں بڑا کلیئر تھا اس معاملے میں کہ حکومت کے بیانات آگے بتا دیے آنکھ کے بارے میں، لیکن عباسی صاحب ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ضائع ہوگی. تمام بھائی، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ سپورٹس مین رہے ہیں، اور اب تک بھی جو ہے وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے فٹ رکھا ہوا ہے. اور اللہ انہیں صحت دے، فٹ رہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو آپ کے مسل جو ہے وہ بہتر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. آپ جب جم کرتے ہیں تو آپ کا جو ہارٹ ریشو ہے وہ آپ کا ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آنکھ کی بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے جس سے آپ کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ قائم رہے، اور وہ ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ متاثر نہ ہو. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی کان کی جو ہے وہ سننے کی بھی کوئی ایکسرسائز ہے کہ بائی دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ آپ ایج کے اس حصے میں ہوں تو آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی اسی طرح رہے جب آپ 20 سال کے تھے، یا 30 سال کے تھے، یا 40 سال کے تھے. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ اب مجھے جو ہے اگر پڑھنا ہو تو مجھے اینک لگانی پڑتی ہے. خان صاحب جو ہے وہ جب بھی کوئی چیز پڑھتے تھے، جلسوں میں دیکھ لیں، بینگ اے پرائم منسٹر دیکھ لیں، جب بھی کوئی چیز پڑھتے تھے تو وہ اینک لگا کے جلسوں میں اپنا کوئی پیپر پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بینائی پہلے سے ہی کمزور تھی، انہیں اینک کی ضرورت تھی. لیکن جو اب آہستہ آہستہ جو ہے جب ایج آگے بڑھتی ہے انسان کی تو پھر اس میں فرق بھی آتا ہے. تو اس لیے جب بینائی اب 75% جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی 75% جو ہے وہ آپ لینس کے ساتھ جو ہے ان کی بینائی ٹھیک ہے، اور دوسری جو آنکھ ہے وہ 6/6 ہے. تو اس کا مطلب ہے جیسے چوہے صاحب نے فرمایا کہ جیل مینول کے تحت ہی یہ فیسلٹی دی گئی ہے نا، کہ آپ کو وہاں سے منتقل کیا گیا پیمنٹ میں، آپ کا پروسیجر ہوا، آپ کو لایا گیا، پھر واپس لے کے گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ پھر تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ اب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو علاج چاہتے ہیں، علاج تو ہو رہا ہے. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو رہا کیا جائے؟ تو ان کی انہی عدالتوں میں، اسی سپریم کورٹ میں، اسی ہائی کورٹ میں، اسی آئینی کورٹ میں اپیلیں جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں، اور وہاں پر جو ہے اپیل دائر کی گئی ہے، کیسز دائر کیے گئے ہیں کہ ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے، ہماری جو ہے ہمیں سہولیات فراہم کی جائیں. تو اسی عدلیہ کو یہ مانتے نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے باہر گیٹ 1 پہ جو ہے وہ دھرنا دیا جاتا ہے. تو آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو آپ کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے احتجاج کر سکیں، یا پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دے سکیں. تو آپ کو کسی نے روکا نہیں. تو کوئی لے مین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جا نہیں سکتا. آپ کا کوئی کارکن، آپ کا ورکر جو ہے وداؤٹ پاس جو ہے وہ پارلیمنٹ کا گیٹ جو ہے وہ نہیں آگے جا سکتا، بجائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں یا سینٹ کے اجلاس میں اپنی کوئی بات کر سکے. تو فیسیلیٹیٹ تو ہو رہے ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہے بھی صحیح اور مانتی بھی نہیں. یہ جو چوہے صاحب نے کہا نا کہ یہ تضادات جو ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اب جانا کس سائڈ پہ ہے، کیا کرنا ہے، کس سائڈ پہ جو ہے وہ چیزیں جائیں گی. تو
اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہے. یہ اب 2 ماہ میں بیٹھے، 6 ماہ میں بیٹھے، سال میں بیٹھے، جب بھی بیٹھے، یہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو حل ہونا ہے. اور اگر ہم بات کریں حکومت کی، تو حکومت کے پاس اور بڑی چیزیں ہیں اسامہ. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے امریکہ ایران جو کنفلکٹ ہے وہ جاری ہے، آپ کے پاس بورڈ آف پیس کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، غزہ اور کی سب سے صورتحال بڑھ کے چل سر رہی ہے. پاکستان کے اندرونی حالات، اندرونی حالات جو ہے وہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. کے پی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارے آج بھی ایک جو ہے وہ کرنل شہید ہو گئے. تو اس پہ تحریک انصاف کی کیا ان پٹ ہے؟ تحریک انصاف اس پہ کیوں نہیں بولتی؟ تحریک انصاف کے سی ایم جو ہے وہ ان شہداء کے جنازوں میں جو ہے وہ کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کے لیے جو ہے وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ جانیں دے رہے ہیں، جو افسر شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ہو رہے ہیں. اگر ہم بالکل ٹھیک آج سر، رائٹ، اس پروگرام میں بیٹھے ہیں سامان، تو ان شہداء کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. احمد ولید صاحب، سر حکومت ایسا کیا کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مطمئن کر پائے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، یا کم از کم وہ یہ مان لیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہے، جو حکومت ہمیں بتا رہی ہے، وہ بالکل 100% سچ باتیں ہیں؟ جی بالکل. کچھ تو ان کے جو لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہماری بات ہو گئی ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جی علاج ان کا ہو رہا ہے، وہ انجیکشنز لگ رہے ہیں آنکھوں میں، وہ لگ رہے ہیں. جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں بتا رہے، کہ وہ ایسا کوئی ایکسپرٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ابھی جو ان کو انجیکشن لگے ہیں یا جو ٹریٹمنٹ کی گئی ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کے برعکس فلاں ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. اس کے مطلب کوئی تضادات ہے. کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل جی دیکھیں جی ان کی تو آنکھ ہی خراب ہو گئی، ان کی تو بینائی چلی گئی، ان کا تو یہ ہو گیا. تو ایگزیجریشن چل رہی ہے. پارٹی کے ایک ٹرینڈ ہے تحریک انصاف میں، آپ نارملی دیکھیں شروع سے ہی کہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے اور ایکسٹریم پہ جا کے بات کریں گے. کبھی یعنی وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. تو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کسی بھی اپوزیشن کو سیٹسفائی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں حکومت کے لیے. لیکن اپوزیشن نے کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ان کو چاہیے ہوتا ہے سیاست کے لیے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ کہ صحت پہ کس طرح سے وہ سیاست، اپنا پوائنٹ جو ہے نا ان رہیں، میڈیا میں ان رہیں، اور حکومت کو جو ہے وہ ٹیک آن کریں، ان کو ہٹ کریں، کرٹیسائز کریں. تو یہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو مل جاتی ہے اور چاہیے ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو تحریک انصاف کو اگر یہ موقع ملا ہے کہ جی خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ بڑا سیریس ہے. آپ کی پوری فیملی آپ دیکھ لیں، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، یا جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کو ایشو کو بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں 2000 لوگوں کی یہ سلمان اکرم راجہ ہیں، ایون نیما خان نے بھی کہا کہ ہاں جی وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے، اب آنکھ ان کی بہتر ہے. تو یہ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ووٹر سپورٹر ہے یا نیچے جو دوسرے لوگ ہیں پارٹی کے، وہ یہ ان کی باتیں بھی نہیں سنیں گے، ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، کہ اپنے ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہتر ہوا ہے، یعنی کہ سچویشن اتنی خراب نہیں ہے کہ جی ان کو کہیں بہت زیادہ بڑی ٹریٹمنٹ کی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ ان کو ہاسپٹل کسی اسپیسیفک وہاں پہ لے جایا جائے. آلدو کے آفر ہے کہ شفا جو ہے وہاں پہ ان کو لے جایا جا سکتا ہے. اگر جو ٹریٹمنٹ اگر جیل میں پرووائڈ کی جا رہی ہے اور سیم ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ملنی ہے، تو مطلب خان صاحب خود بھی کہہ سکتے ہیں، لکھ کے دے سکتے ہیں. جو اس دن فرینڈ آف کورٹ گئے ہیں ان کو کہہ سکتے تھے کہ مجھے ہاسپٹل منتقل کیا جائے. یہاں پہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تاکہ پھر وہ کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرتی کہ ٹھیک ہے جی ان کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں. تو یہ ایک سیاست ہے. اوبیسلی یہ نارملی تو اپوزیشن کوئی بھی ہو، چاہے وہ نون لیگ بھی ہوتی یا کوئی بھی اور ہوتا، تو وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر سیاست تو کرنی تھی. تو مقصد یہ ہے حکومت کو مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں کر پاتی، نہیں کر سکتی ہی نہیں. آپ جو بھی فیسلٹی دے دیں گے کوئی نہ کوئی تو نقص نکلے گا اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ مسئلہ رہے گا. وہ اس کو ٹیکل کرنا بھی آنا چاہیے حکومت کو بھی. بیچ میں جو آپ نے دیکھا کہ جو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، وہ حکومت کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ ڈیل کی باتیں اور امین گنڈا پور کی باتیں، معاملہ کی باتیں، آصف زرداری کی باتیں، ان کو لے کے تو انہوں نے تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا. لیکن اس کے سوا حکومت کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے اسی ٹاپک پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عارف عباسی صاحب، سر بڑا ایک ویلڈ قسم کا کویسچن جو عظیم تو صاحب نے ریز کیا کہ آپ تک انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ آپ کا سورس کیا ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دو چیزوں میں کلیئر کروں. ایک صاحب نے کہا جی کہ رپورٹ شیئر ہوئی ہے اور
دوسرے صاحب نے کہا جی کہ عمر کا تقاضا ہے. یہ دو چیزیں میں ذرا کلیئر کر لوں, شاید ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے عمران خان کی. ایک تو رپورٹ بلڈ کی کوئی رپورٹ شیئر نہیں ہوئی پیشنٹ کے ساتھ, نہ فیملیز کے ساتھ. کازز کیا تھی؟ یہ لوتھڑا جمع تھا وین میں, آگ کی لوتھڑا جمنے کی وجہ سے سرکولیشن بلڈ کی وہ ختم ہوئی, وہاں پریشر بنا جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی. اور یہ آپ پڑھ لیں نیٹ پہ جا کے, اس کا جو کازز اس کی جو کازز ہیں وہ دیکھ لیں کس وجہ سے ہوتی. پہلی وجہ کہ وہ ایک تو رپورٹ نہیں شیئر کی گئی, سیکنڈلی وہ جو عمر کا تقاضا اس کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ پتہ ہے کہ ایک وینز ہے اس میں بلاکیج ہوئی ہے, ان کا لوتھڑا جمع ہے. اب اس کی کازز وہ لوتھڑا کیوں بنا, اس کی جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ نہیں شیئر کی گئی. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اگر حکومت کے دل میں چور نہ ہوتا, اگر حکومت کوئی غلط نہ کر چکی ہوتی یا غلط نہ کرنا چاہتی ہوتی, تو یہ عمران خان کو جب ہاسپٹلائز کیا گیا انہوں نے چھپایا کیوں؟ ایک ہفتہ حکومت کے تمام منسٹر ڈینائی موڈ میں تھے, ڈینائی کرتے رہے جی کوئی کام نہیں لے کے گئے, کہیں نہیں لے کے گئے. ایک ہفتے بعد عطا اللہ تعالی صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا, جی ہاں جی ان کو 20 منٹ کے لیے پیمس لائے گئے, 20 منٹ کا پروسیجر تھا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ کو ڈیٹیل کیا, انہوں نے رپورٹ دی, وہاں سے ہمیں پتا چلا جی خان صاحب کی ایک آنکھ سے انہیں ایون کے سلمان صفدر نظر نہیں آ رہے تھے. اس وقت جب فرینڈ آف دی کورٹ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی, اس رپورٹ سے ہمیں پتا چلا جی یہ کچھ ہو چکا ہے اور یہ پرابلم ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے, قیدی بیمار ہو گیا, کیا اس کے لواحقین کو اس کی فرسٹ فیملی ممبر کو اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی؟ اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ حکومت مطلب کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی, اس کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا, وہ کہہ دیتی چلو رات کو نہیں بتایا تھا سیکورٹی ریزن, سیکنڈ کہہ دیتی جی ہم لائے تھے, وہ واپس چلے گئے ہیں. پھر اب جو ڈاکٹرز ہیں, جو فیملی ڈاکٹرز کو ملنے نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ چھپایا جا رہا ہے. اچھا سر, وہ جو رپورٹ تھی, نہیں ٹھیک ہے, باقی سارے تو مفروضے ہیں نا عباسی صاحب, باقی سارے تو عباسی صاحب باقی سارے تو مفروضے ہیں نا کہ ڈینائل میں گئی حکومت, اس کے بعد اطاعت الرٹ صاحب نے نہیں, یہ مفروضہ نہیں ہے. آپ اور میں سب کو یہ تو مفروضہ ہے نا سر. سر حکومت ڈینائل میں گئی, اطاعت الرٹ صاحب نے کہا کہ جی وہ اسپتال لے کے گئے تھے, یہ مفروضہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں نہیں, یہ ناانصافی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسد اللہ نے جب تک خبر نہیں بریک کی, کسی کو نہیں پتا تھا, پھر خبر بریک ہوئی, اس کے بعد 3-4 دن ڈینائل موڈ میں رہے, اس کے بعد جا کے انہوں نے مانا. یہ تو آپ نہ کہنا کہ سب کو پتا تھا. سر دیکھیں, میں پھر معافی کی, میں کوئی غلط نہیں ہوا تو میں عباسی صاحب چند ہفتے پہلے کی بات کروں گا, تو آپ کے مفروضے یہ تھے, آپ کے مفروضے یہ تھے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب انتقال کر چکے ہیں. کیونکہ سر سن لینا, میں آپ کو سر میں آپ کو ریفرنس سر میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, آپ ہی کا ریفرنس دے رہا ہوں. چند ہفتے پہلے آپ کا مفروضہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب انتقال کر گئے ہیں, کیونکہ افغانستان کی میڈیا نے چلا دیا, بھارت کی میڈیا نے چلا دیا, آپ نے پورے ملک میں شور مچا دیا. سر آپ نے نہیں مچایا تھا. آپ کے ذہن کی اعتراض ہو سکتی ہے, میرے ذہن کی اختراع کا ہے سر, آپ نے دھرنے دیے اس کے اوپر. سر آپ نے اس پہ عباسی صاحب آپ نے دھرنے دیے اس کے اوپر, اس بات کے اوپر کہ ہمیں ثبوت دیا جائے عمران خان صاحب کی زندگی کا. یہ آپ ثبوت دے دیں, کسی کا بیان دے دیں. سر آپ ٹی وی پروگرامز میں, آپ کے میرے پروگرام کے اندر آپ کے لیڈرز نے آ کے یہ والی بات کہی ہے. کب کیا کیا اور کیا کرتا ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں میرے پروگرامز میں آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے کہا ہے کہ جی ہمیں ضمانت دی جائے عمران خان صاحب کی زندگی وہ زندہ ہے. سر میں آپ کو بھیج دوں گا, میں آپ کو بھیج دوں گا سر میں آپ کو اس پروگرام کے فوراً بعد بھیج دیتا ہوں. عظیم چوئی صاحب آپ چلا دیں, آپ پروگرام سر میں آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں, میں چلا بھی دیتا ہوں. سر میں چلا بھی دیتا ہوں, آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں. ہر بندہ اس وقت ڈرا اور سہما ہوا ہے, میڈیا کنٹرول میں ہے, نیشنل میڈیا پہ کوئی بندہ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ کی مجبوریاں, سب کی مجبوریاں, لیکن ہم یہ ہے کہ ہم جو سچ ہے اس کو نہیں چھوڑتے. لاجک ہو نا اپنا بھائی صاحب, لاجک بھی تو ہو نا کسی بات میں. لاجک بتانے کہ ہم نے کوئی بات غلط کی ہے, ان کو ہاسپٹل لایا گیا, چھپایا گیا, پھر اس کے بعد تیسری بات ہوتی ہے. کوئی ایک بات پہ تو رہے نا کہ ایک یہ فائنل بات ہے. نہیں, فائنل بات یہی ہے, حکومت نے جھوٹ بولا, عمران خان کی صحت کے ساتھ کھیلا, ان کی آنکھ کے بارے میں جھوٹ بولا, اور اب تک اس جھوٹ پہ قائم ہے. جب تک خان صاحب کے
पर्सनल फिजिशियंस या फैमिली मेंबर खान साहब से नहीं मिल लेता? क्या अमर माने है कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा? हमें तो शुबू को शबाब आवाम के दिलों में आते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है कि फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, फिजिशियन को नहीं मिलने दिया जा रहा, और खान के पसंद के हॉस्पिटल में या जहाँ उनको एतबार है उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया जा रहा। कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना, जिसको छुपाया जा रहा है। बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उनका फॉल्ट जरूर है, ये कि हुकूमत को चाहिए था कि जो भी मसला बना उनकी फैमिली को आगाह करना चाहिए था, और छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर खबर लीक हुई पहले तरदीद करते रहे, तो ये हुकूमत का फॉल्ट है। हुकूमत को चाहिए था कि इसके ऊपर इस तरह से बिहेव ना करते। अगर एक पेशेंट है, कोई ऑब्वियसली पाकिस्तान के वो रहनुमा है, लीडर हैं वो, तो उनके बारे में अगर आप छुपाएंगे शकूक व शुबहात पैदा होंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। अजीम चौधरी साहब, सर मुझे थोड़ा सा उस पर बात करनी है, गुर्बत पे बात करनी है कि जिस तरह से 7.6% इजाफा हुआ गुर्बत की शरह में, सर हुकूमत है या अपोजिशन है? सर ज़ाहिर अपोजिशन का काम होता है कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाए, इसके ऊपर आवाम की नुमाइंदगी करे इस तरह के मामलात के ऊपर, लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत अपना रोल प्ले कर नहीं पा रही गुर्बत कम करने में, महंगाई कम करने में, आवाम को वो रिलीफ मुहैया करने में जिसके दावे करके आई, और अपोजिशन जो है वो उनके मसाइल बिल्कुल अलग किस्म के हैं, उनको इस वक्त आवाम से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है? जब मैं तालिब इल्म था तो मुआशियात पढ़ता था, और मुआशियात की रोशनी में अगर मैं बात करूं तो मुझे पाकिस्तान में सरमायाकारी नजर नहीं आ रही। और मैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स का बढ़ना कम होना उसको पाकिस्तान की मईशत के साथ इस तरह नहीं कर सकता मुंसलिक के इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई है। मुझे तो ये चाहिए कि लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको सेहत की सहूलत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर इदारत शुमार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है तो यकीनन बढ़ गई है, और उसका इंतजाम हुकूमत को करना लाजिम है। और सिर्फ हुकूमत ही नहीं कर सकती, हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि लोग इस बात पर इत्मीनान रखें कि हम जो यहाँ सरमायाकारी करेंगे वो महफूज होगी, हम मुनाफा कमा सकेंगे, हम पर टैक्सेशन की उस तरह भरमार नहीं होगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, पानी मिलेगा, टैक्सेशन के मामलात में हमारे साथ इंसाफ होगा, फिर लोग सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकार इस वक्त पैसे निकालने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वो तैयार नहीं होगा रोजगार के मौके नहीं बढ़ेंगे, और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना जरूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए बाहमी फ़हम व तफ़हीम और की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मैं बैठ के ये इल्ज़ाम लगाऊं। ऐसे ज़िम्नन एक फ़िक्रा कहने लगा, अगर मेरा ज़ाती मुआलिज है तो इसका मतलब यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत पहले से ख़राब थी तो मैंने ज़ाती मुआलिज रखा हुआ है। और कैंसर हॉस्पिटल के लोग स्पेशलाइज नहीं है आयक के तौर पर, वो कैंसर में स्पेशलाइज्ड किए हुए हैं, और कैंसर के लिए जो तरीकाकार है वो अलग है, आंखों का मामला अलग है। वैसे अगर किसी शख्स को क्लॉटिंग हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसमें टेंडेंसी हो गई है कि उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, और क्लॉटिंग की बहुत सारी रीजंस होती हैं। दिल में भी होता है, आंख में हो गया, नाक में हो गया, कान में हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है, और दिमाग में भी हो सकता है। अगर क्लॉटिंग का टेंडेंसी आ गई है तो फिर और तरह का इलाज की जरूरत है। फिर ये उस तरफ तवज्जो दें, फिर आंख की तरफ तवज्जो ना दें, फिर इस तरफ तवज्जो दें कि उनके दिल के मामलात कैसे हैं। और कोई बीमार आदमी साइकिलिंग नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वहाँ जो मुशक्कत वो करते हैं दिन भर, जिसके बारे में इन्हीं के लोगों के जरिए पता चलता है कि उनकी सेहत अच्छी है, जब ये खुद इजहार करते हैं तो यकीनन ये उनसे पूछते भी होंगे कि आपकी सेहत कैसी है, और वो बताते भी होंगे। तो इनकी कही हुई बातों में से कुछ बातों पर यकीन किया जा सकता है, अक्सर पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। बलोच साहब सर बताइएगा कि इकॉनमी के इशारे जो हुकूमत बता रही है उनके मुताबिक सब अच्छा है, बहुत बेहतर कर दिए हैं हमने मामलात, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या सूरत हाल है, तो हमें इंडस्ट्री बंद होती हुई नज़र आती है, हमें बेरोज़गारी बढ़ते हुए नज़र आती है, हमें गुर्बत बढ़ती हुई नज़र आती है, हमें महंगाई बढ़ती हुई नज़र आती है। और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है, ज़ाहिर है कि आप भी जब पूछते हैं तो जवाब यही आता है कि जी हमें तो जब मुल्क मिला था तो उस वक्त हम बिल्कुल बैंकरप्सी के बिल्कुल पास थे, तो हम तो बहुत बड़ी फतह हमारी ये कि हम मुल्क को यहाँ तक लेके आ गए हैं। ये वाकई फतह है सर हमारे हुक्मरानों की? देखें उसामा, ये हर हुकूमत जो है वो कहती है कि हम तो जब आए थे तो खजाना खाली था, और हालात बड़े ख़राब थे, हमने ठीक कर दिए, कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं सर। मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो क्या कह रही हैं, रोज़गार की सहूलतें जो है वो मुयसर हैं, नहीं मुयसर हैं। फिर जो सेहत के हवाले से जो चीज़ें हैं, एजुकेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं
وہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہیں. آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کس حد تک انوالو ہے آپ کی عوام کے ساتھ, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے. تو کوشش تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوشش تو کی جا رہی ہے. لائک جب ہم دیکھتے ہیں سی ایم پنجاب کو, تو وہ رینڈملی جو ہے وہ کال کرتی نظر آتی ہیں کسی مریض کو یا کسی شہری کو یا کسی طلبہ کو, خاتون کو, اور کبھی جو ہے وہ مختلف منسٹر جو ہے نظر آتے ہیں کہ وہ وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اقدامات تو ظاہری بات ہے, ہم اگر کہیں کہ بالکل نہیں ہو رہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو چل رہا ہے. اب آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اس آئی ایم ایف نے بھی آپ کو باندھا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کرنا بھی چاہ رہی ہے, حکومت کر رہی تھی, اسے انہوں نے روکنا پڑ گیا اور اس جو ہے وہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑ گیا. تو اس میں بھی ایک ایلیمنٹ ہے. آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو جو مہنگائی کی شرح ہے, امریکہ جو ہے وہ ٹیرف لگا رہا ہے, کینیڈا میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں, یو کے یورپ میں آپ دیکھ لیں, تو ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی ہیں سما. اور کبھی بھی پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی آئیڈیل جو ہے وہ حالات نہیں رہے کہ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ کوئی ریلیف مل رہا ہو, پراپر طریقے سے ہیلتھ مل رہی ہو, ایجوکیشن مل رہی ہو, صحت مل رہی ہو. اب یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنلی بھی, اور جو آپ کے اندرونی مسائل ہیں اس کے ساتھ بھی. انڈیا آپ کے سر پہ ہے, وہ جو ہے وہ اپنی پریکٹس کے تھرو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کروائیاں کرتا ہے. اب اسلام آباد میں جو ہے وہ خود کا حملہ ہونا, آپ یہاں پہ وزیرستان کے حالات دیکھ لیں, کے پی کے اندر حالات دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کے جب مختلف علاقوں میں اٹیکس ہو رہے ہوں, مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہو, تو اس کا اثر بھی اوور آل پڑتا ہے. تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ کوشش کی جائے, مزید کوشش کی جائے حالات ٹھیک کرنے کی اور معاملات کو آگے بڑھانے کی. تو ظاہری بات ہے, عوام کا حق ہے, مینڈیٹ دیا ہے پبلک نے, اسی مینڈیٹ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے حکومت, اور حکومت کر رہی ہے. اسی مینڈیٹ کو لے کے تحریک انصاف بھی آئی ہے, اسی مینڈیٹ کو لے کے پیپل پارٹی بھی آئی ہے. تو ایز اے ہول جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلہ کو دیکھیں, جو بے روزگاری ہے اس کو ٹیکل کریں, جو مہنگائی ہے اس کو ٹیکل کریں, جو ہیلتھ کی ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, اس کو حل کیا جائے. اور یہ حل اسی وقت ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی چیزوں سے نکل کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گی, بیٹھیں گی, بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی, تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. بالکل صحیح. احمد ولید صاحب, عوام کے مسائل کے حل کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے, کہاں کھڑی ہے حکومت اس وقت؟ دیکھیے, مریم جو ہے پنجاب میں بڑے اچھے کام کر رہی ہوں گی, بڑے اچھے انہوں نے اقدامات لیے ہیں جو ریسنٹلی لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں. کچھ غلطیاں بھی ہو رہی, لیکن مریم نواز کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے روزگار نہیں ہے. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق مہنگائی ہو رہی ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, عوام کو روزگار نہیں مل رہا, سرمایہ کاری نہیں آ رہی. تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کسی صوبے, یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کو وہ متاثر نہیں کر رہے. اگر آپ 4 سٹیپس اچھے لیں گے, اگر مہنگائی کا جن چھوڑ دیں گے وہاں, تو وہ 4 سٹیپ زیرو ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وفاقی سطح پر جب یہ اقدامات ایسے نہیں ہوں گے جس میں ٹیررزم کم ہو, سرمایہ کاری زیادہ ہو, اور مہنگائی جو ہے اس کے اوپر فوکس ہو کہ مہنگائی ہم نے کم کرنی ہے. شرائط ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی ہیں, ان شرائط پہ چل کے آپ نے دیکھ لیا, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا, بجلی چوری روک نہیں پا رہی, سارا برڈن جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. آپ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہے, جہاں پہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے وہ آپ نہیں کر پائے. کئی سالوں سے, دہائیوں سے یہ لوگ چیخ رہے ہیں, وہ آپ نہیں کر پا رہے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوبوں کو جو آپ نے خرچہ دینا ہے, اخراجات یعنی کہ فنڈز دینے ہیں, ترقیاتی فنڈز ملنے ہیں, وہ کہاں سے مل رہے ہیں کہ آپ نے مزید ٹیکس لگانے لوگوں کے اوپر. تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے مزید ٹیکس لگانے, کیونکہ آپ ناکام ہو چکے ہیں کہ لاہور کی مارکیٹیں یا کراچی کی جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں سے آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے. تو اس میں, اس ساری صورتحال میں جب آپ جو آلریڈی پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر مزید برڈن ڈالیں گے
تو اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ روزگار دے رہے ہیں, نہ تعلیم اچھی دے رہے ہیں, نہ آپ ان کی مہنگائی کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو کیسے آپ سمجھ لیں گے کہ اگر پنجاب میں چند آپ نے اقدامات کر لیے, کوئی لیپ ٹاپس بانٹ دیے, کچھ اس طرح کی کریکشن بھی کر دی, کچھ اسٹیپس اچھے لے لیے, کوئی قوانین کو بہتر کر دیا, تو وہ سارا کچھ جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. جب تک یہ اوور آل ملک کی کنڈیشن جو معاشی ہے وہ درست نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. باسی صاحب, کیوں فوکس اپوزیشن کا کم نظر آتا ہے عوام کے مسائل پہ آواز اٹھانے پر؟ نہیں دیکھیں, ہم تو ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان کی بیک بون جو ہماری زراعت ہے, کسان کے ساتھ گندم کے وقت کیا ہوا, گنے میں وقت کیا ہوا, ابھی آلو کی فصل رڑ رہی ہے. پھر توانائی روح ہوتی ہے ترقی کا, معیشت کی روح توانائی ہے. اس ٹائم ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے, اور کس وجہ سے؟ آئی پی پی کی وجہ سے. آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہاں کی توانائی کی ریٹس دیکھیں اور یہاں کے دیکھیں. 128 کمپنیاں پچھلے 3 سال میں, فارن کمپنیاں پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال کے جا چکی ہیں. تو آپ صنعت کو کس طرح ترقی دیں گے جب بنیادی خراب کر دی؟ آپ نے جونکے ہمارے جسموں کو آئی پی پی کی شکل میں لگا دی, جو ہماری آئی پی پی کو جو ریٹ ہم دے رہے ہیں, کوئی اور ملک بنگلہ دیش 0.225 سینٹ دے رہے ہیں, ہم 6 سینٹ میں لے رہے ہیں. پھر کیپیسٹی چارجز پورے ریجن میں جس نے آئی پی پی لگائے ہیں, سر کلوزنگ پہ جانا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عارف عباسی صاحب, آپ کا عظیم چوہے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا شکریہ. باقی مہمان ہمارے ساتھ صاحب موجود تھے, احمد ولی صاحب موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.